एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। सरहद के उस पार प्रोग्राम को देखने वाले तमाम दोस्तों को खुशामदीद स्वागत। दोस्तों, आज गिलगित बल्टिस्तान के मसले पर हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर हामिद बाशानी साहब ने। वेलकम टू द प्रोग्राम सर। थैंक यू जनाब। बाशानी साहब, पिछले साल 5 अगस्त 2019 को इंडिया ने कश्मीर का जो लीगल स्टेटस था आर्टिकल 370 को खत्म किया और उसे अपना एक सूबा बना लिया। आप क्या समझते हैं, क्या पाकिस्तान भी अब गिलगित बल्टिस्तान के साथ वही कर रहा है? मैं आपको 2-4 रिपोर्ट्स बताना चाहता हूं। पाकिस्तान के जो वहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं उनके बयान आए हैं कि अब हम बहुत जल्दी हम ये फैसला लेने वाले हैं, और चूंकि गिलगित बल्टिस्तान के लोगों का कोई स्टेटस नहीं है और वो ना ही तो एजे के गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, ना ही पाकिस्तान की पार्लियामेंट या सेनेट के अंदर उनकी कोई नुमाइंदगी है, तो वक्त आ गया है कि अब उनका जो लीगल स्टेटस है उसे डिफाइन किया जाना चाहिए और वहाँ के लोगों को भी डेवलपमेंट देनी चाहिए, जिस तरह से इंडिया भी डेवलपमेंट की बात कर रहा था कि कश्मीरियों को हमें डेवलपमेंट देनी है। वो बात और है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मामले में कश्मीर इंडियन नेशनल एवरेज से काफी ऊपर था, ये भी एक सच है। खैर, तो ये तो बात हुई पाकिस्तान की। हिंदुस्तान ने कल इस पे जवाब दिया है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के पास कोई लीगल बेसिस नहीं है गिलगित बल्टिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसे चेंज करने का। तो सबसे पहले तो हमें आप ये बताएं, बहुत सारे लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर भी और मुमकिन है पाकिस्तान के अंदर भी जो जानते भी ना हो कि ये गिलगित बल्टिस्तान आखिर है कहाँ पर। तो हमें बताएं साहब, क्या मसला है और आने वाले दिनों में हम क्या देख सकते हैं? देखें जी, ये जो मसला हम डिस्कस करना शुरू किया हमने, इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स इशू, और मैं समझता हूँ कि इसके लिए तो हमें कई नशिस्तों और लातादाद आवर्स की ज़रूरत है इसको रियली डिस्कस करने के लिए। लेकिन हमारा जो टाइम फ्रेम है उसके अंदर अगर हम बात करें तो पहली बात जो आपने की ना, ये एक पाकिस्तान के लिए एक रेफरेंस पॉइंट बन गया जी कि गिलगित बल्तिस्तान जो है उसका चूँकि कोई लीगल स्टेटस नहीं है, इसलिए हम उसमें डेवलपमेंट नहीं कर सकते। देयरफॉर वी आर गोइंग टू चेंज इट्स स्टेटस इनटू ए टेम्पररी प्रोविंस और समथिंग लाइक दिस। तो पहले हम चाहते हैं कि मैं इसको ज़रा क्लियर कर दूं कि दिस इज़, ये जो स्टेटमेंट है ना, ज़रा इसकी हकीकत देख लेनी चाहिए कि दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसके अंदर जो है वो सारे सूबे ही हों और सूबों के अलावा किसी और स्टेटस वाले कोई इलाके या टेरिटोरीज़ या जो है वो जगह ना हो। दुनिया के बेशतर ममालिक में, स्टार्टिंग फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका टू ऑल द वे टू जापान तक, जो है ना वो कोई एक यूनिफॉर्म किसी मुल्क के अंदर इंक्लूडिंग इंडिया जो है ना वो नहीं होता कि जी ये हमारा सिस्टम है तो इसमें सिर्फ सूबे ही होंगे तो हम लोगों को उनके हुकूक दे सकते हैं या उनकी डेवलपमेंट कर सकते हैं। रहा सवाल गिलगित बल्तिस्तान का, तो उसकी अगर डेवलपमेंट का क्वेश्चन है तो उसके लिए तो बेशुमार तरीके हैं। उसको आप एक स्पेशल टेरिटोरी करार दे के, एक स्पेशल जो है टेम्परेरी किस्म की स्टेट करार दे के, जिस तरह आज़ाद कश्मीर है, और इस तरह के डिफरेंट किस्म की जो है ना वो लीगल उसके शक्लें हैं जो दे के तो आप उसको डेवलप कर सकते हैं। डेवलपमेंट के लिए उनका ख्याल है कि बजट एलोकेट करना पड़ता है, और बजट एलोकेट करने के लिए जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है ना, जिसमें सारे बैठ के तो पाकिस्तान की मुख्तलिफ सूबों में फंड तकसीम करते हैं कि किसको कितना जाएगा, तो उसका लिए ज़ाहिर है फार्मूला है। वो इसलिए नहीं है कि वो काउंसिल में बैठे हुए हैं तो उनको इतना जा रहा है, बल्कि इसलिए कि एक फार्मूला है कि जी चलें, पॉपुलेशन के हवाले से एक फैक्टर है कि किस सूबे की कितनी पॉपुलेशन है, दूसरा फैक्टर है कि कौन कितना अंडर डेवलप है, तीसरा फैक्टर ये है कि किसके साथ माजी में जो है अन जस्ट किस्म की डीलिंग हुई है तो उसको कैसे रेक्टिफाई किया जाए, कौन जो है वो सोशो इकनॉमिक पसमानदगी जो है वो अंडर डेवलपमेंट की वजह से बहुत पीछे रह गया तो उसको कैसे बराबर किया जाए। इस तरह के पैरामीटर्स हैं। और पाकिस्तान के आइन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि जिन टेरिटोरीज को आपने टेक ओवर किया हुआ है, विच इंक्लूड्स गिलगित एंड बल्तिस्तान,
اس کو آپ انہی بنیادوں پہ بجٹ ایلوکیٹ نہیں کر سکتے. دی اونلی سنگل امپارٹنٹ کوشچن اس ساری کہانی میں جو ہے وہ ہے ایلوکیشن آف بجٹ. تو اس کو آپ بجٹ دینے کے لیے یہ کہیں کہ چونکہ جی یہ ہمارا صوبہ نہیں ہے تو اس لیے ہم اس کو بجٹ نہیں دے سکتے, تو یہ ایک نیگیٹو آرگومنٹ ہے جس کے اندر کوئی لیگل ایتھیکل بیسس نہیں ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ اس آرگومنٹ کو جیسا کہ آپ نے ابھی فرمایا, اینڈ دیٹ واز اے ویری گڈ پوائنٹ, کہ انڈیا نے بھی جو کیا ہے ایز اے ریفرنس پوائنٹ 5 اگست 2019, اس میں سب سے بڑا آرگومنٹ یہ تھا کہ ہم ان علاقوں کو ڈیولپ کرنے کے لیے یہ جو ہے ایک کانسٹیٹیوشنل چینج جو ہے وہ ہم نے کی ہے. تو اب اس حساب سے دیکھیں یہ جو آرگومنٹ ہے یہ بنتا نہیں ہے, اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے جو بیہائنڈ دا سین جو آرگومنٹس ہیں اور جو وجوہات ہیں ان کو ہمیں ڈسکس کرنا پڑے گا ون بائی ون, تو تاکہ لوگوں کو یہ کم از کم کلیئرٹی ملے کہ بھائی دس از ناٹ دی کوشچن آف ڈیولپمنٹ. لیٹ می سے وائی ناٹ, کہ مثلاً آزاد کشمیر ہے, تو آزاد کشمیر کا جو سیٹ اپ ہے اس کے اندر بھی وہ کوئی ٹوٹل انڈیپینڈنٹ سیٹ اپ نہیں ہے کہ ان کا کوئی اپنا بجٹ ہے, وہ بھی پیسے پاکستان سے لیتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ بجٹ سے پیسے ایلوکیٹ ہوتے ہیں ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ پاکستان کا صوبہ نہیں ہے بلکہ ایک سیمائی آٹونومس ریجن ہے جس کے ساتھ وہ اس طرح کی ڈیلنگ ہو رہی ہے 70 سال سے. گلگت بلتستان کے عوام کا المیہ یہ ہے کہ 70 سال سے جب وہ اپنا کوئی حق مانگتے ہیں جس میں سب سے بنیادی حق جو ہے بنیادی انسانی حقوق ہے, ہیومن رائٹس ہے یا سول لبرٹیز ہے, تو ان کو کہتے ہیں جی آپ تو ہمارے آئین میں آتے ہی نہیں. اور جب وہ ان کے ریسورسز جو ہے وہ جا کے ایکسپلائٹ کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی آپ اور ہم میں فرق کیا ہے بھائی, ہم تو مسلمان بھائی ہیں, ہم تو ایک دوسرے پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہیں, تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ آپ کوئی لیگلی ہمیں جو ہے وہ دیں گے. اب یہ ایک آرگومنٹ ہے جس کو آپ ذہن میں رکھ کے اس کو ون بائی ون ڈسکس کریں کہ ایک ہی آرگومنٹ کو جب خود پاکستان کی ایلیٹ کو فائدہ ہوتا ہے تو وہ اس کو اس طریقے سے یوز کرتا ہے یعنی پازیٹیولی, اور جب وہی ہوتا ہے تو اس کو نیگیٹیولی. یہ بنیادی انسانی حقوق سے لے کے کہ ہم آپ کو اس لیے نہیں دے سکتے, 70 سال سے جو ان کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے اور یہ ناانصافی ہو رہی ہے اور ایک طرح سے تشدد بھی ہو رہا ہے لوگ جیلوں میں, اس کے پیچھے آرگومنٹ یہ ہے کہ بھائی آپ ہمارا حصہ نہیں ہیں کانسٹیٹیوشنلی. اور دوسری طرف آپ جا کے وہاں پہ اتنا بڑا سی پیک بناتے ہیں, سی پیک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کی پوری دھرتی اٹھا کے بیچ رہے ہیں, کسی کے حوالے کر رہے ہیں, ان کو قرضوں میں ڈبو رہے ہیں, ان کی نسلوں کو جو ہے ختم کر رہے ہیں, ان کو ڈیموں اور پانیوں کے اندر جو ہے غرق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو اس وقت آپ ان سے نہیں پوچھتے کہ آپ کا سٹیٹس کیا ہے. سو دس از اے جوک. اور میں سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے لوگ جو ہیں اس جوک کو پورے طریقے سے سمجھتے. اب اس میں آپ اگر ون بائی ون جائیں تو یو ول بی امیزڈ. یو آر گوئنگ اف یو آر گوئنگ ٹو آسک اے کوسچن another thing, otherwise I can go for example. نہیں آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں پہلے کہہ لیں اپنی بات. نہیں اس میں یہ جا رہا تھا کہ فیکٹر بائی فیکٹر کہ فار ایگزامپل اس میں سب سے بڑا فیکٹر یہ نہیں کہ اچانک جو ہے وہ پاکستان میں جو راجدھانی کے اندر بیٹھی ہوئی ایلیٹ کلاس ہے اس کے دل میں کوئی درد جاگ گیا کہ بیچارے گلگت بلتستان کے لوگوں کے حقوق نہیں ہیں تو ہم دیتے ہیں. اس کے پیچھے پہلا بڑا فیکٹر جو ہے وہ جیو پولیٹیکل سچویشن ہے ریجن کی, رائٹ. اور جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ مثلا چین ہے اور جو سی پیک ہے, اس طرح ہم اس کو ون بائی ون جو ہے وہ ڈسکس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے بشانی صاحب, حال ہی میں پاکستان سپریم کورٹ نے بھی اپنی پاورز کو ایکسٹینڈ کیا ہے اس ریجن میں. خیر, آج اچانک وہاں کے لوگوں کے لیے پاکستان کی حکومت میں, وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کے دلوں میں بڑی محبت جاگی ہے. آپ نے اس کا ذکر تھوڑا سا کر ہی دیا ہے کہ سی پیک کے حوالے سے ہے, کیونکہ بہت بڑا وہاں پر ایک پروجیکٹ ہے, میگا پروجیکٹ ہے, جس کو پاکستان کی اکانومی کی لائف لائن بتایا جا رہا ہے. تو اب آپ یہ بتائیں کہ سی پیک کو چلتے ہوئے تو بہت سال ہو گئے ہیں, 4-5 سال سے یہ پروجیکٹ چل رہا ہے, باتیں ہو رہی ہیں. وائی آل آف اے سڈن ناؤ؟ کیا اس کے پیچھے چین کی طرف سے کوئی دباؤ ہے؟ کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک کہ آپ اس کا کوئی لیگل سٹیٹس ڈیفائن نہیں کرتے تو ہم ڈسپیوٹڈ ایریا میں پیسہ نہیں لگائیں گے؟ کیا وہ فیکٹرز ہیں کہ آل آف اے سڈن پاکستان حکومت کو یہ ضرورت پیش آئی؟ بہت ہی وائٹل اور فنڈامنٹل کوسچن آپ نے اٹھایا جی, جس کو لوگ باریکی سے سمجھتے نہیں, اور اسی کو وہ ایز اے نیگیٹو فیکٹر یوز کر رہے ہیں جی کہ اگر چین کا کوئی مسئلہ تھا تو چین نے تو 2007-8 سے یہ سارا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے,
تو اس نے تو کبھی اعتراض نہیں کیا، تو یہ تو چین کے ذمہ لگاتے ہیں، وچ از ناٹ ٹرو. آئی ایم ٹیلنگ یو کہ یہ چین کا ہی مسئلہ تھا. لیکن بات یہ تھی کہ 2006 یا 7 میں یا 8-9 میں جب چین نے یہ سارا کام شروع کیا، ابتدائی جو اس پہ ایوالو ہو رہی تھی یہ ان کے درمیان، تو اس وقت چین اور یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ یا پاکستان اور یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے درمیان تعلقات کی نوعیت جو ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھی، جو کہ آگے جا کے 2014 15 16 اینڈ آن ورڈ جو ہے وہ بالکل ایک ڈیفرنٹ ٹرن لے گئی، جس نے کہ دنیا کی پالیٹکس کا جو بیلنس آف پاور ہے اور جو اسٹریٹجک جو ان کے درمیان ایک تعلق ہے اس کو بدل کے رکھ دیا. اب یہ اچانک آ کے ان کو اس لیے یاد آ گیا کہ چین کا یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی لاسٹ ویک اور ویک بیفور، آئی ڈونٹ ایگزیکٹلی ریمبر، جو سیکریٹری آف اسٹیٹ ہے جیمز میٹس جو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے، انہوں نے جو سینٹ کی آرم سروسز کمیٹی ہے اس کے سامنے یہ بتایا ہے ان کو کہ سی پیک جو ہے وہ جس ایریے سے گزر رہا ہے وہ ڈسپیوٹیڈ ایریا ہے، میننگ گلگت بلتستان. تو ہمیں اس حوالے سے جو ہے اپنی پالیسی دیکھنی چاہیے کہ ہم سی پیک کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں. اب یہ اس طرح کی جو پہلی آواز نہیں ہے، بلکہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے کئی دفعہ پہلے، یہ تو ایک بہت ہائی لیول پہ سینٹ کی آرم سروسز کمیٹی میں چلا گیا، لیکن مختلف سطح پہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے لے کے تو جو منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز کے مختلف جو اہلکار ہیں انہوں نے اس سے پہلے بھی یہ کہا ہے کہ گلگت بلتستان ڈسپیوٹیڈ ایریا ہے، اور اس کے اندر اس طرح کے جو میگا قسم کے پروجیکٹ ہیں ان کو بناتے وقت سوچا جانا چاہیے کہ کیا یہ جو ہے ان کی کیا حیثیت ہے. اس کے بعد جو ہے 2006 اور 7 میں انڈیا بھی جو ہے اس کی پالیسی وہ نہیں تھی چین کے بارے میں یا گلگت بلتستان کے بارے میں، اس میں اتنی اوپننس اور اتنا ایک اسٹرانگ قسم کا وہ نہیں تھا جو اب ہے. تو اس حوالے سے اب چین کا چونکہ ایک ظاہر ہے کہ پیسے بھی لگے ہوئے ہیں، اینڈ دس از ناٹ اباؤٹ منی کہ ان کے لگے ہوئے ہیں، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ $62 بلین وچ دے کمیٹڈ. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو سی پیک ہے نا، اس کا جو سلسلہ ہے یہ اس سے کہیں زیادہ ہے جتنا اس کو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. اٹس ناٹ جسٹ $65 بلین، اس کے ساتھ تقریباً 60 سے 70 ملک جو ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں، جن کی منڈی میں ڈائریکٹ جو ہے وہ چین کو ایکسس ملتی ہے. اس میں اگر آپ جمع تفریق کریں، جس پہ میں بلیو نہیں کرتا اس طرح کے پبلک جو ہے میڈیا پہ، چونکہ لوگ اعداد و شمار میں بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن اس میں آپ دیکھیں تو ان کو صرف ٹرکنگ میں بلینز آف ڈالر جو ہے وہ بچتے ہیں، جو یہ 60-70 ملکوں کو آل دا وے ٹو ترکی سے آگے اور جو ہے وہ یورپ تک، ویسٹرن یورپ تک، اور ادھر ایسٹرن یورپ اور سینٹرل اور یہ ساری جو ہے خلیج کی ریاستیں، ان تک جو اپنی منڈی کی مصنوعات وہ پہنچائیں گے، اس میں صرف ٹرانسپورٹیشن میں ان کو بلینز آف ڈالر جو ہیں وہ بچتے ہیں. لیکن صرف یہ اتنی بات نہیں ہے، اس کے بعد آپ ان کے اسٹریٹجک پوزیشن دیکھ لیں کہ اس میں کتنی بڑی تبدیلی آ جاتی ہے کہ جب جا کے تو یہ پورٹس جو ہیں ان کے ہاتھ لگ جاتے ہیں، جس میں گوادر پورٹ ہے جو کہ بہت ہی اسٹریٹجکلی لوکیٹڈ ہے. تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کے تو یہ چین کی سمجھ لیں کہ لاٹری نکلی ہوئی تھی بغیر کچھ ضائع کیے، چونکہ یہ پیسے جو انہوں نے دیے وہ تو اسی وقت ان کو واپس مختلف طریقوں سے ریورس ہو رہے ہیں، کہیں ان کا لیبر لے رہا ہے، کہیں انجینئر لے رہا ہے، کہیں ڈیم بن رہے ہیں، اور باقی بھی ان کو مل جائیں گے. لیکن فیوچر کے لیے آپ یوں سمجھ لیں کہ ان کو ایک بہت بڑا جو ہے وہ جمپ ملا ہے، جس کے خلاف اب دنیا میں بات ہونی شروع ہو گئی، جس میں سب سے آگے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ہے، اور ظاہر انڈیا تو ہے ہی ہے. تو اس حوالے سے چین کے لیے یہ ضروری ہو گیا کہ اس سی پیک کے ساتھ جڑی جو کنٹراورسیز ہیں ان کو ریزالو کیا جائے. اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ چین انٹرنیشنل اوپینین کے بارے میں اوور سینسیٹیو ہے باقی ملکوں کی نسبت. یہ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی پالیسی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ پبلک اوپینین میکس ڈیفرنس. اس کی کیا بیک گراؤنڈ ہے وہ الگ ٹاپک ہے، لیکن اس کی وجہ سے یہاں پہ آ کے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ریزالو کرو اس سے پہلے کہ یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ بن جائے ہمارے لیے. تو ریزالو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جناب پاکستان کو کہو کہ بھئی یہ ختم کرو، گلگت بلتستان کے ساتھ ڈسپیوٹ کیا ہے. اور اس میں جو امپارٹنٹ پوائنٹ ہے، دیکھیں ڈسپیوٹ جو ہے، پاکستان از دی اونلی کنٹری جس نے کہ آفیشیلی یہ سٹینڈ لیا کہ یہ ڈسپیوٹڈ ایریا ہے، اور پھر اس کو چین کو دے دیا کہ آپ اس میں سڑک بنائیں. یو کین ناٹ ڈو اٹ ایتھیکلی، لیگلی اور انٹرنیشنل لا کی روشنی میں.
آپ کسی ڈسپیوٹڈ ایریا کو کسی دوسرے ملک کو اس طرح دے نہیں سکتے. انڈیا نے کبھی یہ نہیں کہا کہ گلگت بلتستان از اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹوری. انڈیا کا سٹینڈ یہ ہے کہ گلگت بلتستان از اے پارٹ اینڈ پارسل آف جموں اینڈ کشمیر، اینڈ چونکہ جموں اینڈ کشمیر ہمارا ہے اس لیے یہ علاقہ ہمارا ہے. اب جو ڈسپیوٹ کا لفظ یوز ہو رہا ہے نا یہ پاکستان کی طرف سے ہو رہا ہے، تو پاکستان سے پوچھا گیا کہ بھائی وائی یو آر یوزنگ دس ورڈ ڈسپیوٹ اینڈ دین asking us to put billions of dollars into this، لہٰذا اس کو ریزالو کرو. اب اس میں کوئی ہیومینیٹیرین جو ہے وہ کنسرن یا اس میں بیچارے گلگت بلتستان کے لوگوں کو اگر کوئی چیز ہوتی تو 70 سال سے وہ بیچارے ان کی نسلیں جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو گئی ہیں، تو اس کو بہت پہلے کسی اور طریقے سے بھی ان کو حقوق دیے جا سکتے تھے. تو اس کو تو ٹیبل سے آپ اٹھا دیں کہ کوئی ڈیولپمنٹ کا سوال ہے. یہ سوال انٹرنیشنل جیو پولیٹیکل سچویشن کا ہے ایک. دوسرا جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ پاکستان کی جو ڈیفنس اسٹریٹجی ہے وہ بھی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جو وہاں پہ بندر بانٹ ہو رہی ہے اس وقت علاقوں کی. آپ یہ دیکھیں گے چین اور انڈیا کے درمیان جو تصادم ہوا ہے اس کی وجہ یہی تھی کہ چین جو ہے وہ لینڈ گریبنگ کے پروسیس میں تقریباً 37,000 مربع کلومیٹر ایریا جو ہے وہ چین نے قبضے میں لے لیا ہے، جس میں سے 95% ایریا کشمیر ریاست جموں کشمیر سے ہے کسی ہسٹوریکلی یا ادروائز. اس میں ایکسائی چین سے لے کے یہ جتنے علاقے جو ہیں وہ شامل ہیں. تو اس میں ظاہر ہے کہ یہ اب یوں دیکھ رہے ہیں پاکستان کی جو رولنگ ایلیٹ ہے کہ اس وقت ہمیں بھی موقع ہے کہ ہم جو ہے وہ گلگت کا علاقہ جو ہے اس کو اپنا حصہ بنا لیں، چونکہ اس وقت انڈیا جو ہے وہ چین کے ساتھ الجھا ہوا ہے تو وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہمارے لیے کوئی بڑا مسئلہ کریٹ کر سکے. عام حالات میں ممکن ہے اٹ وڈ بی اے بگ. اس کے ساتھ دوسرا آرگومنٹ بھی یہ ہے کہ بھائی یہ تو ایسی بات نہیں ہے بلکہ یہ تینوں میں انڈرسٹینڈنگ ہے جی. حکومت میں ایون دوسری جنگ عظیم کے وقت جب ملک ایک دوسرے کے ملینز آف لوگوں کو قتل کر رہے تھے اس وقت بھی ان کی ایک بیک ڈور ڈپلومیسی تھی جس میں بعض چیزوں پہ وہ انڈرسٹینڈنگ رکھتے تھے کہ اس میں یہاں تک ہم جائیں گے اور آپ یہاں تک جائیں گے. تو اس میں ان کا لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ جنہوں نے طے کر لیا ہے کہ ہم اپنے بارڈر ڈسپیوٹس بہرحال ریزالو کرتے ہیں. تو بارڈر ڈسپیوٹ ریزالو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ جلدی جلدی میں جو جس کو گریب کر رہا ہے تاکہ بعد میں ہم نیگوشیٹ کر کے تو کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پہ اس کو سیٹل ڈاؤن کر لیں گے. لیکن یہ ایک میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک آرگومنٹ ہے، لیکن پاکستانی پوائنٹ آف ویو سے جہاں تک میں سمجھتا ہوں تو یہ ایک امپارٹنٹ پوائنٹ ہے کہ گلگت بلتستان کو ان حالات سے فائدہ اٹھا کے لے لیا جائے. اور چوتھا فیکٹر اس میں جو اسٹریٹجک کے حوالے سے ہے وہ ریفرنس پوائنٹ جیسا کہ میں نے کہا تھا 5 اگست 2019 کا کہ اس میں جی انڈیا نے تو جموں کشمیر کی جو یونین ٹیریٹوری بنا دی ہیں، اب وہ اس کو ریاست بنائے، سیمائی انڈیپینڈنس بنائے یا بالکل ہی انٹیگریٹڈ ود انڈین یونین بنائے، لیکن اب اس کو وہ واپس کرنے کے کسی طریقے سے موڈ میں نہیں ہو سکتا. نہ کسی بھی انڈین پولیٹیکل پارٹی کو یا فورس کے اندر اتنی جو ہے وہ ہمت ہے کہ وہ اس بارے میں سوچ بھی سکے. لہٰذا پاکستان اندرونی طور پہ جو اس کے پالیسی میکر ہیں وہ جموں کشمیر کو اب ایک لاسٹ کیس ڈکلیئر کر چکے ہیں اور وہ اب ایک دوسرے کو پرائیویٹلی بتاتے ہیں کہ کشمیر از اے لاسٹ کیس. تو وہ اب جو لاسٹ کیس ہوتا ہے نا بھاگتے چور کی لنگوٹی، اب یہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر ان کے لیے بھاگتے چور کی لنگوٹی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں یہ بھی ہاتھ سے نکل جائیں. تیسرا ان کا پرابلم یہ ہے جس کا انہوں نے خود اظہار کیا بار بار اپنے اسٹیٹ میڈیا پہ بھی، اور اگر آپ ان کی پرائیویٹ کنورسیشنز دیکھیں جو آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے لیک ہوتی ہیں، تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ گلگت بلتستان میں ایک تھرڈ اوپینین ڈیولپ ہو رہی ہے وچ از ویری ڈینجرس. جی. اور وہ تھرڈ اوپینین روکنے کے لیے ہمیں جو ہے یہ ان کو حقوق دینے پڑیں گے. تھرڈ اوپینین کیا ہے کہ عوام اپنی انٹائٹلمنٹ مانگتے ہیں، دیٹس اٹ، کہ ہمیں اپنا حق دیا جائے. بھائی ہم یہاں جو کریں یہ ہماری زمین ہے، اس کے مالک ہم ہیں، تو اس کے بارے میں فیصلے بھی کرنے کا اختیار جو ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے. تو یہ جو فیکٹرز ہیں ان کو سامنے رکھ کے تو ان کو اچانک جو ہے وہ خواب آیا کہ بھائی یہاں تو بہت بڑا ظلم ہو گیا 70 سال سے، تو اس کو ایک دم ریکٹیفائی کرنا ہے. اور اس کے اوپر جو ہماری لیڈرشپ کی جو پاکستان کی جو رولنگ ہے ان کا جو ہوتا ہے نا شارٹ سائٹڈنس، اس میں الیکشن بھی اوپر سے آ رہے ہیں. تو الیکشن اوپر سے آنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کی جو اس وقت تک گورنمنٹ ہے نا اس کائنڈ آف اے فیلئر، چونکہ اب تک وہ ایک بھی کوئی بڑا پوائنٹ ڈیلیور نہیں. دعوے اپنی جگہ ہیں لیکن آن گراؤنڈ
they couldn't show nothing. So what they are going to tell to the people of Gilgit Baltistan کہ ہم آپ کے کیوں ہمیں ووٹ دیں, and that would be beginning of their end. چونکہ یہ الیکشن اتنے عرصے بعد ہو رہے ہیں, if they are going to lose in Gilgit Baltistan that will make difference ان کے اگلے الیکشن میں. تو وہ اب یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ we are still popular. تو we are still popular کا مطلب یہ ہے کہ ہم گلگت بلتستان کے لوگوں کو کوئی ایسا جو ہے وہ لالی پاپ دکھائیں, جیسے 2018 میں انہوں نے کیا تھا, وہ بنا دی تھی اسمبلی کہ جی آپ لوگ بڑے آزاد ہیں اور یہ کریں وہ کریں. بعد میں ان کو اس سے جو پہلے والی حالت تھی اس سے بھی بدتر حالت میں لے کے گئے تھے. یہ اگلی بات ہے کہ ان کی نیت کیا ہوگی and how they are going to defraud them. لیکن کم از کم اس وقت وہ کم از کم الیکشن جیتنے جس میں صرف 1 مہینہ رہ گیا ہے کے لیے اس طرح کا سلوگن دے کے تو اپنا وہ آ سکتے ہیں. تو اس حساب سے آپ اگر یہ دیکھیں نا تو دس از اے اسٹوری آف جو ہے وہ چیٹنگ, ڈیفراڈنگ اینڈ مس گائڈنگ پیپل آف دیٹ لینڈ. Some people would feel the same about the Indian side as well. میں آپ نے بہت ساری باتیں کی اور بہت ہی کریٹیکلی آپ نے ان ساری چیزوں کو ایگزامن کیا, ہمیں بتایا کون کون سے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے آج پاکستان گلگت بلتستان کے اوپر ایسا فیصلہ لینے کی سوچ رہا ہے, اور ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں یا ہفتوں میں یہ کام ہو بھی جائے. عبدالباسط جو کہ پاکستان کے فارمر ہائی کمشنر تھے انڈیا کے لیے, انہوں نے ابھی 3 روز پہلے ٹویٹ کی جو بات آپ نے بھی ابھی کہی, وہ یہ ہے کہ پاکستان عرصے درآمد سے اس پورے خطے کو ایک ڈسپیوٹڈ ایریا مانتا رہا ہے. عبدالباسط کیا کہتے ہیں یہ ہمارے ویورز کے لیے اسکرین پر ہے. عبدالباسط کا کہنا ہے کہ my advice to Islamabad, think hard on GB. A step taken in reaction to what India did to IOK will endanger avoidable controversies. Don't stir up hornet's net and weaken Pakistan's principled position on dispute. At least honor the new political map issued on 4th of August. تو آپ نے کہا بشانی صاحب کہ یہ تو بالکل کانٹرڈکشن ہے پاکستان کا جو جموں اینڈ کشمیر کا جو ڈسپیوٹ ہے یونائٹڈ نیشنز کے اندر, جس کا وہ بار بار حوالہ دیتا ہے کہ اسے UN ریزولوشنز کے مطابق اس کا حل ہوگا. تو جب اس فیصلے پر پاکستان کی فوج وہاں کی حکومت امپلیمنٹ کر دے گی اور GB لیٹس ازیوم کی آنے والے دنوں میں پاکستان کا 5th پروونس بن جائے گا, اس کے اثرات وہاں کے خطے پہ کیا ہوں گے, اور خاص طور سے جو AJK کا علاقہ ہے پاکستان کے اندر, وہاں پر کیا میسج جائے گا لوگوں کو, یہ بتائیں. دیکھیں خطے پہ اثرات تو اس کے ڈیفرنٹ, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سا خطہ ہے. آبویسلی ود دی پنجابی پوائنٹ آف ویو یا پختونخوا کے پوائنٹ آف ویو سے ان کو تو فائدہ ہے, چونکہ ان کو ایک بہت بڑا جو ہے وہ 32,500 مربع میل علاقہ ان کو مل رہا ہے, پورا گلگت بلتستان. تو اس میں بہت سارے ریسورسز ہیں انبلیویبلی, دنیا کے خوبصورت ترین علاقوں میں سے ایک ہے. صرف ایک ٹوریزم ہی جو ہے وہ ہائی پیکس اور یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہی ہے, اس کی ڈیٹیل میں ہم کیا جائیں. اور پھر یہ جو چائنا کا پروجیکٹ ہے اس حوالے سے اس کی اہمیت تو بلینز میں چلی جاتی ہے. تو فائدے تو ان کو سب کے سب ہیں. گلگت بلتستان کے عوام جو ہیں, میں نے آپ کو کہا کہ اگر اسی سچویشن میں ان کو حق ملکیت نہیں دیا جاتا, دیئر انٹائٹلمنٹ اینڈ پاور ٹو میک ڈیسیجنس, تو وہ تو پانی میں ڈوبیں گے یا غربت میں ڈوبیں گے, ان کی زمینیں بک جائیں گی, وہ بے دخل ہو جائیں گے, وہ مہاجر بن جائیں گے, جیسا کہ ہوتا رہا ہے, جیسا کہ میرپور کے ساتھ ہوا تھا. ڈیم بنا جی, تو ہماری ایک نسل جا کے تو لندن میں جو ہے وہ بس گئی, وہ نہ لندن کی رہی نہ میرپور کی رہی, اور آج بھی درمیان میں لٹک رہے ہیں وہ. اور یہی ہوتا ہے, ان کے باپ دادا کی قبریں ڈوب گئی, ان کا کلچر ختم ہو گیا, ان کا سارا سلسلہ جو ہے وہ کہیں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے. تو یہ تو ہوتا ہے. تو اس حساب سے اس کا جو اثر پڑے گا, آپ کہتے ہیں آزاد کشمیر پہ, تو دیکھیں آزاد کشمیر از دا نیکسٹ تھنگ. کیا میسج آتا ہے, کیا میسج آتا ہے, یہی میسج آتا ہے ان کے لیے از ویری الارمنگ کہ بھائی اس کے بعد ان کی باری ہے. چونکہ ظاہر ہے کہ اگر وہ اس کو صوبہ بناتے ہیں تو دیکھیں آزاد کشمیر کی جو اس وقت سچویشن ہے نا, ایک سٹیٹ ہے جس کے اندر بعض اوقات 20-20 30-30 منسٹرز ہوتے ہیں,
45-48 جو ہے ان کے ممبرز ہیں, وہ پورا ایک ہاچ پاچ ہے, از اے ہول بنچ آف تھنگ جو ہے نا, یو کین ناٹ امیجن ان سچ اے اسمال اسٹیٹ. تو وہ پھر ان کی طرف رجوع کریں گے کہ بھائی آپ لوگ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ, اور وہاں اتنا اس وقت ریسورسز ہیں کہ 5 تو ڈیم بن چکے ہیں, اور 5000 میگا واٹ سے زیادہ بجلی وہ چھوٹا سا علاقہ پیدا کر رہا ہے. اور عالم یہ ہے کہ اس کے اندر خود بجلی نہیں ہے, لوگ اندھیرے میں بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے اندر کوئی انٹرنیٹ نہیں ہے, یہ آپ ویڈیو ٹاک نہیں کر سکتے, ان کو کہتے ہیں یو آر ناٹ انٹائٹل ٹو, اور یو کین ناٹ بی ٹرسٹڈ ود 5G, تو دور کی بات ہے ایون عام ہائی اسپیڈ انٹرنیٹ. تو ظاہر ہے کہ وہ دوسرا پڑاؤ وہ ہوگا, اور اس کو بھی وہ کہیں گے کہ جی آپ کو بھی ہم کوئی ضلع, اس کو صوبہ بھی نہیں بنائیں گے, اس کو مختلف ضلعوں میں مرج کریں گے, بیکاز اسمال پاپولیشن, اسمال ٹیریٹوری, یہ 4500 مربع میل جو ہے وہ علاقہ ہے. تو دس از ویری الارمنگ فار دیم, اس لیے اب وہاں پہ بہت سارے پیکٹس اس پہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے وہ غلط ہو رہا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جناب یہ دیکھیں, پاکستان کا یہ انڈیکیشن ہے کہ پاکستان جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کو لاسٹ کیس ڈکلیئر کر کے اب اس سے ودرا ہو رہا ہے. یہ جو یونائٹڈ نیشن کی قرارداد ہیں, یہ ساری باتیں یہ لوگوں کی اشک سوئی ہے, آئی واشنگ کا ایک پروسیس ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک حوالے سے اچھا بھی ہوگا, چونکہ لوگوں کو ایک جو ڈیلوژن میں اور ایک طرح کی تو جو ہے نا کنفیوژن میں اور اندھیرے میں رکھا گیا نا, ڈارکنس میں 70 ایئر سے, کہ ہم یہ کرنے والے ہیں وہ کرنے والے, کم از کم چیزیں ایکسپوز ہو کے باہر تو آئیں, لوگوں کو پتہ تو چلے ہمارے ساتھ ہو کیا رہا تھا اور اب کیا ہو رہا ہے, تو وہ کم از کم خود اپنے پاؤں جو ہے وہ زمین پہ رکھیں اور اپنے بارے میں سوچیں. ایک اس کا پازیٹیو پہلو بھی ہے, چونکہ یہ ببل میں زندہ ہیں ہمارے لوگ, ان کی بہت ہائی قسم کی ان نیسیسری قسم کی ایکسپیکٹیشنز ہیں, ان ریئل, جن کا کوئی دنیا سے اور حقیقت سے تعلق نہیں ہے. تو اٹ ول ہیو اے بگ امپیکٹ اگر وہ یہ ڈیسیجن کر جاتے ہیں. لیکن یہ سوال ابھی باقی ہے کہ یہ ڈیسیجن یہ کر پائیں گے یا نہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو فیکٹر بتایا, اب دیکھیں اس میں اس وقت جو ہائیسٹ جو سیٹ آف پاور ہے یا پاورفل جو قوت ہے پاکستان ملیٹری, اس نے خود اپنے ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس بلایا ہے, اور اجلاس بلا کے تو اس نے یہ جو ساری اپوزیشن پارٹیز ہیں جو آج کل موومنٹ فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی یا یہ جو باتیں کر رہے ہیں, ان سب کو بلا کے انہوں نے کہا کہ وی وانٹ ٹو ڈو دس. ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ ہمیں مشورہ دیں کہ ہم کیسے کریں گے, ان کو کہا کہ وی وانٹ ٹو ڈو دس, جس کا دوسرا مطلب یہ تھا کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے, تو مائنڈ دس اینڈ ڈونٹ ڈو اینی تھنگ اگینسٹ دس. چونکہ یہ کام پرائم منسٹر کا تھا کہ وہ سیاستدانوں کو بلائے, یا پارلیمان کا تھا کہ دے شوڈ کال دا پیپل ود دا فل سیشن اینڈ ڈسکس دس, یا کوئی کانفرنس ہوتی, جبکہ جی ایچ کے میں بلا کے حکم دینے کا مطلب یہ ہے کہ ڈیسیجن جو ہے از آلریڈی ڈن, ڈیسیجن ہو چکا ہے. اب اس کی امپلیمنٹیشن کے راستے میں بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو ایلیٹ کلاس ہے اس کے اندر بھی تو کنٹراڈکشنز ہیں. تو اگر کوئی ایک پیکٹ جو ہے وہ اڑ جاتا ہے کہ نہیں جی یہ ٹھیک نہیں ہے, جیسے آپ نے ابھی جو ہے عبد الباسط کا حوالہ دیا, اس میں وزارت خارجہ میں بھی ملٹری میں بھی مختلف جگہوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, دے فیل دیٹ وے, اور وہ بھی میں ان کو بھی بائی نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ دے آر یوزنگ کشمیر ایشو اور یہ یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز اور یہ ساری آج پاج فار دیئر آن پرسنل بینیفٹ اینڈ گین. وہ بھی کوئی عوام کے مفاد کے لوگ نہیں ہیں, ظاہر ہے وہ ورس ہیں. میں ان کو ورس اس لیے کہوں گا کہ وہ ایک چیز کو پرولونگ کر کے ذاتی فائدے اٹھا رہے ہیں. ان کو کوئی کشمیریوں کی پلائٹ سے یا ان کی مزری سے یا ان کی کسی انفارچونیٹ سچویشن سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, لیکن وہ ایک سٹیک ہولڈر پیکٹ ہے. تو سٹیک ہولڈر کے درمیان اگر یہ طے نہ ہو, جیسا کہ بعد میں نواز شریف کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ سیکشن کی طرف سے کہ یہ چیزیں پارلیمنٹ میں طے ہونی چاہیے, یا کچھ اور لوگوں نے بیان دیے جیسے مولانا صاحب نے کہ نہیں جی یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے, تو وہ چونکہ اپنی سیاست کھیل رہے ہیں, دے آر ناٹ سنسیئر ٹو دا پیپل. پرابلم یہاں یہ ہے کہ ایک بہت ہی چھوٹی سی پاپولیشن آف اے ریجن جو ہے ویری انفارچونیٹ اور ان لکی جو ہے وہ ایکسپلائٹ ہو رہی ہے اس ساری گیم میں. جی, آخری سوال آپ سے آج کے پروگرام میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں. ہندوستان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ نو لیگل بیسس فار بڈ ٹو آلٹر اسٹیٹس آف گلگت بلتستان.
اچھا، یہ سٹیٹمنٹ تو انہوں نے دے دی ہے کہ پاکستان کے پاس کوئی لیگل بیسس ہے نہیں وہاں کی جو اس کی لیگل پوزیشن ہے گلگت بلتستان کی اس کو چینج کرنے کا. اس سے پہلے کہ ہم آگے سوال جواب کے سلسلے پر آئیں، میں ایک چھوٹی سی کلپ شیئر کرنا چاہتا ہوں ہمارے ویورز کے ساتھ، اور اس کے بعد ایک ڈسپیشنیٹ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں اپنی طرف سے ایک اپنا انالیسس دیں اور تاکہ ہمارے لوگ اس کو سمجھ پائیں. اس لیے ایگریسو ہوں کہ جموں اینڈ کشمیر کے پی اے کو آپ بھارت کا حصہ نہیں مانتے ہو کیا؟ ایگریسو نہ ہو، جان دے دیں گے اس کے لیے. کیا بات کر رہے ہو آپ؟ ایگریسو ہونے کی کیا بات کر رہے ہو؟ جان دے دیں گے اس کے لیے. تو بشانی صاحب، امت شاہ صاحب نے 6 اگست 2019 کو پارلیمنٹ میں کہا کہ پی او کے لیے، ایکسائی چین کے لیے ہم جان دے دیں گے. اگر پاکستان گلگت بلتستان کا سٹیٹس چینج کر دیتا ہے تو ادر دین کمپلیننگ، یہ صرف اس بات کا رونے سے کہ جی یہ بہت غلط کیا، اللیگل کام کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، کیا انڈیا کوئی ٹھوس قدم اٹھا سکتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا ہم کوئی ایک 2 فرنٹ وار سینیریو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں؟ حالات پہلے سے ہی اس خطے میں ٹینسڈ ہیں چین کے بارڈر پہ. کیا انڈیا افورڈ کر سکتا ہے ایک اور فرنٹ کھولنے کی؟ دیکھیں، جہاں تک افورڈ کرنے کی تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا جو ہے نا وہ بہت عرصے سے یہ تیاری کر رہا ہے کہ اگر اس کو ایک یا ایک سے زائد فرنٹ پہ اپنا فرنٹ کھولنا پڑے اور ایک وقت میں اس کو چین اور پاکستان کے ساتھ، کیونکہ یہ آلویز پاسبلٹی کہ دونوں کے ساتھ جو ہے وہ انڈیا کی سچویشن خراب ہو سکتی ہے ایٹ دا سیم ٹائم، کیونکہ جس طرح کا تعلق جو ہے وہ چین اور پاکستان کے درمیان ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ظاہر ہے کہ اگر چین کو کہیں بہت زیادہ ہارڈ ٹائم ملنا شروع ہو تو پاکستان کو ایکٹیویٹ کر سکتا ہے. تو اتنا تو جو انڈین ملیٹری پلانرز ہیں یا اسٹریٹجک انالسٹ ہیں ان کو تو پتہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے. سو دے آر پریپیئرنگ فار دیٹ فار لانگ ٹائم. اس لیے جہاں تک پاسبلٹی کا تعلق ہے از ناٹ اے بگ ڈیل. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں اس طرح کی وار جو ہے نیوکلیئر پاورز کے درمیان، وہ وار اتنی ہوگی جس طرح کہ اس وقت ہو رہی ہے چین اور انڈیا کے بارڈرز پہ یا پھر جو کنٹرول لائن پہ یہ فائرنگ وائرنگ. تو جہاں تک جان دینے کی تعلق ہے تو دیکھیں تاریخ میں کبھی کسی امت شاہ نے یا کسی جو ہے وہ ملیٹری باس نے تو جان دی نہیں. تو آپ وہاں پہ 100-150 جو ہے وہ سولجر مروا سکتے ہیں، جو کہ بہت دفعہ ہوا ہمارے انڈیا پاکستان کے سولجرز کے ساتھ کہ ان کو بارڈرز پہ جا کے مروا دیتے ہیں، بیچارے گمنام کہیں دفن ہو جاتے ہیں، یا ان کی ایک دفعہ جلوس نکال کے تو وہ انعام دے دیا جاتا ہے اور ان کی فیملیز فار ایورز جو ہے وہ بھگتی رہتی ہیں. تو یہ چیزیں ان سے کوئی ایسی بڑی بات بھی نہیں ہے کہ یہ کر لیں گے تو کوئی بہت بڑی، کون سا انہوں نے کوئی فتح کرنا ہے یا کوئی بہت بڑا کوئی جو ہے اس کو اپنی زندگی اور موت کا مسئلہ بنانا ہے. تاریخ میں جتنے اس طرح کی جنگیں ہوئی ہیں اس میں آپ یہ دیکھیں نا کہ ایلیٹ یا رولنگ جو ہے انہوں نے کتنا اس میں حصہ ڈالا. نہیں وہ تو نہیں، ٹھیک ہے، وہ بات ملک کی ہو رہی ہے. تو کیا انڈیا گلگت بلتستان کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ میں سمجھتا ہوں کہ مذمت سے آگے نہیں جائے گا جی. مذمت سے آگے جائے گا تو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کوئی چھوٹا موٹا کہیں جھڑپ ہو گئی یا کچھ سرحد پہ کشیدگی بڑھ گئی جو پہلے سے بڑھی ہوئی ہے. نتھنگ مور دین دیٹ. آئی ڈونٹ سی اینی تھنگ مور دین دیٹ. چونکہ مجھے لگتا ہے کہ انڈینز کی پالیسی یہ ہے کہ ان دا لانگ رن یہ ہمارے فائدے میں ہے. چونکہ یہ انڈیا کی تو ایک دیکھیں رائٹ فرام 47 سے یہ پالیسی رہی ہے، نہرو کے بعد 47 سے نہیں بلکہ 60s سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کشمیر جو تقسیم ہو گیا ہے اس کا جو حصہ ہمارے پاس ہے دیٹ از ون آف دا بیسٹ چنک. تو اس کو ادھر مل جائے جو ان کے پاس ہے ان کو پہنچا. کیونکہ اس میں ویسے بھی اگر غور سے دیکھا جائے تو انڈیا کا کوئی بہت بڑا کوئی انٹرسٹ وہاں سرو نہیں ہوتا ہے. مطلب ریسورسز تو ہر جگہ پہ ہیں ڈیفینیٹلی، وہاں بھی ہیں، لیکن ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے کہ اس کے لیے انڈیا کسی بہت بڑے ایڈونچر کی طرف جائے. چونکہ یہ ان کے لانگ ٹرم انٹرسٹ میں ہے کہ پاکستان یہ علاقے لے لے اور یہ چیز ریزالو ہو جائے. اور ہر انڈین لیڈر جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی جو فارمولا تھا نا تاریخ میں آپ نے دیکھا وہ گھما پھرا کے بات اسی پہ آ کے ٹھہرتی تھی کہ ایل او سی کو آگے پیچھے کر کے
تو اس کو بارڈر بنا دیا جائے اور یہ معاملات جو ہیں حل کر دیے جائیں. ایون آپ ٹو واجپئی مشرف جو ہے یہی چیز جو ہے وہ ڈسکس ہو رہی تھی. تو وائی انڈیا ول ڈو اینی کائنڈ آف ایڈونچر. یہ جو موجودہ رجیم ہے وہ اگر اپنے مطلب اس طرح کے خیالات کا اظہار کرتا ہے پبلک کنزمپشن کے لیے بہت وہ خوب. دوسری بات ہے, لیکن گہرائی سے آپ سوچیں گے تو دیر از نتھنگ ایکچولی. لیکن آج پاپولزم کا دور ہے بشانی صاحب. ہندوستان کی عوام کو جس طرح کے سنہرے سپنے ہماری حکومت نے دکھائے ہیں کہ ہم اس گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر جس کو آپ کہتے ہیں, ہم POK کہتے ہیں, اس کے لیے ایکسائی چن کے لیے ہم جان دے دیں گے. دیکھتے ہیں آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ جان دینے کے لیے وہاں پر کون جاتا ہے یا پھر بات صرف مذمت تک ہی جو ہے وہ سیمت ہو کے رہ جاتی ہے. ہم بھی دیکھیں گے کہ اونٹ کس طرف کروٹ لیتا ہے. آج آپ نے وقت دیا, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سے اسی موضوع پر آگے آنے والے وقت میں بھی بات کرتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ جناب. تھینک یو ویری مچ.